अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान हैदर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानी हकूक़। अगर हम मज़हबी हवाले से देखें तो इस्लाम में हकूक़ुल इबाद के बारे में कहा जाता है कि उसको जितनी अहमियत हासिल है, और दीगर मज़ाहिब में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की ज़रूरतें, लोगों के मसाइल हल करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना और उनके हकूक़ का ख़्याल रखना मज़ाहिब में अल्लाह ताला के नज़दीक भी, इस्लाम के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मगर ह्यूमन राइट्स को आम तौर पर हम शायद समझ नहीं पाते। हम शायद इसको कोई ना कोई ऐनक लगा के देखते हैं, मतलब कोई ऐसा लेंस लगा के देखते हैं, कोई ऐसी नज़र से देख रहे होते हैं कि इसके मीनिंग मुख्तलिफ़ ग्रहों के लिए मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये शायद कोई एजेंडा लगता है, कुछ लोगों के लिए कोई ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात लगती हैं। मगर एज़ अ होल ह्यूमन राइट्स हैं क्या, इस पर शायद हमें बात करने की ज़रूरत है। इस्लाम के हवाले से अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स पर जितना ज़ोर दिया गया, हम तारीख़ की किताबों में पढ़ते हैं कि जब इस्लाम आया तो शायद अरब में एक जहालत का दौर था, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, लोगों को उनको हकूक़ दस्तयाब नहीं थे। कई कई सालों तक एक एक पानी की चीज़ के ऊपर लड़ाई चलती थी और कई बड़ी तादाद में लोग कत्ल हो जाते थे। छोटे छोटे मसाइल के ऊपर कबीलों के आपस में झगड़े थे, जिसकी बुनियाद पर वे एक दूसरे से बात करना भी गवारा नहीं करते थे। और एक ऐसा दौर चल रहा था कि जिसके अंदर इंसानों की ज़रूरियात और उनके हकूक़ पर शायद इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। मगर इस्लाम के आने से क्या हुआ, सबसे पहले कहा गया कि बेटियों के भी हकूक़ हैं। बेटियों का ज़िंदा रहना, तालीम हासिल करना, उनका ख्याल रखना, उनको मोहब्बत देना, ये सब कुछ हमें इस्लाम ने इब्तिदा में ही बता दिया। रसूल पाक का अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाना, वो जब भी तशरीफ़ लाती थी उनको इज़्ज़त देना, उनके लिए खड़ा होना, उनका ख्याल रखना, ये ज़ाहिर करता था कि वो अपनी औलाद को, अपनी बेटी को कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं। और ये इज़्ज़त उन्होंने तमाम मुआशरे में कहा कि आपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, उनका ख्याल रखना है, उनको इज़्ज़त देनी है, उनको तालीम देनी है। इस हवाले से अगर हम देखें तो एक बहुत अहम मौका आता है खुतबा हुज्जतुल विदा का, जब दीगर तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो गैर हमवारी थी, जो कि अदम मसावात पर मबनी कवानीन थे, उनके ख़ात्मे का ऐलान किया गया। जब ये कहा गया कि अब से ग़ुलामी ख़त्म है, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं हो सकता, इंसान एक आज़ाद तौर पर पैदा होता है और आज़ाद ज़िंदगी रखने का हक़ रखता है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर किसी तरह की फ़ोकियत हासिल नहीं है। और अगर फ़ोकियत है तो वो किस चीज़ की है, वो किरदार की है, वो तकवा की है। तो यहाँ से बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक नया बाब शुरू हुआ, जो कि इससे पहले के मज़ाहिब में भी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने उसको भुला दिया था। तो इस्लाम ने आकर उसका रिवाइवल किया, एक अच्छे तरीके से बताया कि इंसानों के हकूक़ का ख्याल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। जब हम जदीद दौर की बात करते हैं तो जदीद दौर के अंदर एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, जो कि UDHR कहलाता है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन या UDHR है क्या? ये उन तमाम बुनियादी हकूक़ का अहाता करता है कि जिसके तहत रियासतें और रियासत के दीगर अफराद पर ये ज़िम्मेदारी आयद की जाती है कि वो तमाम इंसानों को, हर पैदा होने वाले बच्चे को क्या क्या बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। इस ज़िम्न में एक बहुत अहम मुआहदा जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसको बच्चों के हकूक़ का आलमी मुआहदा कहा जाता है, 1990। इसके अंदर बच्चों के हकूक़ को बहुत डिटेल से, बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि रियासतों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब आए देखते हैं इसको इल्मी तौर पर। जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं या बच्चों के हकूक़ की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। ये वो तमाम ज़रूरियात हैं, ये वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी की तमाम नीड्स का अहाता किए हुए हैं। अब इन चार बुनियादी अक़साम की जब हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं वो हकूक़ के जो सर्वाइवल राइट्स हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं जो कि प्रोटेक्शन राइट्स हैं। इसके अलावा सर्वाइवल और प्रोटेक्शन राइट्स के बाद फिर डेवलपमेंटल राइट्स हैं और आखिरी नंबर पर पार्टिसिपेशन के राइट्स हैं। ये चार अक़साम बुनियादी अक़साम हैं जिनमें हम ह्यूमन राइट्स को या बच्चों के हकूक़ को या इंसानों के हकूक़ को या ख़वातीन के हकूक़ को
ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سروائیول رائٹس کی۔ سروائیول رائٹس وہ تمام حقوق ہیں، وہ تمام ضروریات ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا ملنا انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اگر نہ ملیں تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ مثلاً خوراک، مثلاً صاف ہوا، مثلاً پینے کا صاف پانی، مثلاً شیلٹر یا پناہ گاہ یا گھر۔ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں کہ جو ایک بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر اس کو خوراک نہیں ملے گی جو اس کی اس عمر کی ضرورت ہے، اگر اس کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں وہ زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو ابھی تک یہ جو بنیادی سے بنیادی حقوق ہیں، سروائیول کے رائٹس ہیں، زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضرورتیں، یہ بھی بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگوں کو دستیاب نہیں ہیں۔ صاف پینے کا پانی ہر آئے دن کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ خوراک کی کمی دنیا کے کئی ممالک میں شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور جب قحط ہوتا ہے تو یہ مزید سخت ہو جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری ریاست، کیا ہمارا معاشرہ ہمیں یہ تمام حقوق دے رہا ہے، کیونکہ یہ حقوق ہمارا آئین، ہمارے ملک کا قانون بھی گارنٹی کرتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی ہر بچہ ان حقوق کا پاسدار ہے، اور ان حقوق کی اس کو ضرورت ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کو اس کو مہیا کرے۔ تو اس حوالے سے بنیادی طور پر جو کہ کردار یا سٹیک ہولڈرز یا ادارے ذمہ دار ہیں، اس میں سب سے پہلے ایک بچے کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی فیملی آ جاتی ہے۔ فیملی میں ماں باپ، بڑے بہن بھائی، دیگر رشتہ دار۔ اب فیملی اس چیز کو یقینی بنائے گی کہ بچے کو یہ بنیادی ضرورتیں دستیاب ہیں، اور اس فیملی کو ایک انوائرمنٹ چاہیے، ایک ماحول چاہیے جس کے اندر ذمہ داری آ جاتی ہے پوری کمیونٹی پر۔ کمیونٹی کے اندر، ہمارے پڑوس میں ہم نے دیکھنا ہے، کمیونٹی نے مل کے ان مسائل کو حل کرنا ہے، ان ضرورتوں کو پورے کرنا ہے۔ اور کمیونٹی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ریاست یا سوسائٹی ایز اے ہول، ایز اے لارج ریاست یہ یقینی بنائے گی کہ وہ تمام چیزیں دستیاب ہوں جن کی وجہ سے یہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ ایک بچے کو، ایک فرد کو حاصل ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو ہم نے بات کی وہ کون سے حقوق ہیں؟ جو پروٹیکشن کے رائٹس ہیں، مطلب حفاظت، مطلب وہ تمام چیزیں کہ جن سے اگر ہمیں محفوظ نہ رکھا جائے، وہ تمام چیزیں جن سے ایک بچے کو یا ایک فرد کو اگر محفوظ نہ رکھا جائے تو اس کی زندگی خطرات کا شکار ہو سکتی ہے، یا وہ ایک کامیاب زندگی یا ایک بہتر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب یہ محفوظ کن چیزوں سے رکھنا ہے؟ سب سے پہلے حفاظت ہم نے کرنی ہے بیماریوں سے، جراثیم سے، پروٹیکشن فرام ڈیزیزز، بیماریوں سے اور ان تمام ہیلتھ کے ہیزرڈ سے، خطرات سے کہ جن سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے سہولیات کی دستیابی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر پروٹیکشن فرام اینی کائنڈ آف ہارم، ابیوز، وائلنس، تشدد سے حفاظت۔ وہ سیکشل وائلنس ہے، وہ جسمانی تشدد ہے، جنگ سے حفاظت۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں آج بھی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ شام کے اندر جو حالات ہیں، یمن کے اندر جو حالات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں وہ لوگ جو بارڈر پر رہتے ہیں ان کی زندگی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے فرام ابیوز، نہ صرف آپس کی ابیوز یا ہراسمنٹ یا وائلنس یا تشدد سے، بلکہ جنگ کے خطرے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں دیگر تشدد ہیں، اسکولوں میں بچوں کی مار پیٹ، تو پروٹیکشن کے رائٹس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں۔ ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے ایک ویڈیو کے اندر یا ایک سیشن کے اندر، کہ جن سے حفاظت ضروری ہے انسان کی بہتر زندگی کے لیے۔ اب جو سروائیول کے رائٹس جب پورے ہو جائیں گے اور پروٹیکشن کے رائٹس پورے ہو جائیں گے تو انسان شاید ایک محفوظ زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ تشدد سے محفوظ زندگی ہو، وہ میل ٹریٹمنٹ سے ہو، وہ ڈسکریمنیشن سے، عدم مساوات سے محفوظ زندگی۔ تو یہ دو بنیادی اقسام پر ہم نے بات کر لی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اور کون سی اقسام ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے لے کر جائیں گے۔ جو تیسری قسم ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ وہ تھی ڈیولپمنٹل رائٹس کی۔ مطلب جب ایک انسان کو، ایک بچے کو، ایک انڈیویجول کو بنیادی حقوق کون سے مل گئے؟ جب اس کے سروائیول کے رائٹس پورے ہو گئے۔
کہ جو اس کے بنیادی زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی وہ اس کو مل گئی۔ دوسرے نمبر پہ جن چیزوں سے اس کی زندگی کو یا اس کی بہتر زندگی کو خطرہ تھا ان سے وہ پروٹیکٹ ہو گیا۔ تو جب سروائیول بھی ہو گیا، پروٹیکشن بھی ہو گئی، پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے اس کی گروتھ، اس کی پروگریس، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ترقی۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صرف جسم نہیں بڑھتا، ذہن بھی بڑھتا ہے۔ تو اس بڑھوتری کے لیے، اس گروتھ کے لیے اس کو جو چیزیں چاہیے، اس ترقی کے لیے اس کو جو کچھ چاہیے، ایک انڈیویجول کو، ایک سوسائٹی کو، وہ تمام کیا ہیں؟ وہ ڈیولپمنٹل رائٹس ہیں۔ ان ڈیولپمنٹل رائٹس کی جب ہم بات کریں تو یہ بڑے مکسڈ ہیں۔ پہلے وہی تمام حقوق جو سروائیول رائٹس تھے، جو پروٹیکشن رائٹس تھے، وہ بھی ڈیولپمنٹل رائٹس بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب اگر مجھے خوراک تو مل رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، میری سروائیول کی نیڈ تو پوری ہو رہی ہے، لیکن ایک بچے کو بچپن سے اپنی باڈی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے اچھی خوراک چاہیے، اس کی کوالٹی چاہیے۔ اور جب کوالٹی اس کو ملے گی تو شاید اس کی گروتھ، اس کی مائنڈ کی گروتھ، اس کے جسم کی گروتھ وہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ڈیولپمنٹل رائٹس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا ایجوکیشن جتنی بہتر ہوتی جائے گی، جتنی بہتر ایجوکیشن ہوگی اتنی ترقی، ذہنی ترقی، سوچ کی ترقی ایک انسان کی بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو ڈیولپمنٹل رائٹس میں بہتر تعلیم ہے، بہتر خوراک ہے، اس کے علاوہ بہتر صحت کی سہولیات، کیونکہ ہمیں اپنی باڈی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ وہ تمام، کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ صرف معاشرے کی ترقی نہیں ہے، ہاں معاشرے کی ترقی بھی ڈیولپمنٹل رائٹس میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد مثلاً پھر بہتر صحت کی سہولیات تک رسائی، وہ صرف چند لوگوں تک محدود نہ ہوں، میرے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ رائٹ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹیز، بنیادی ضروریات، بجلی کی فراہمی، گیس کی فراہمی، یہ تمام وہ کون سے رائٹس ہیں جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں بٹ میرے بنیادی حقوق ہیں۔ اگر میں ایک معاشرے میں رہ رہا ہوں تو اگر بجلی دستیاب ہے تو وہ سب لوگوں کا حق ہے۔ اگر گیس کی اور دیگر یوٹیلیٹیز کی، دیگر فیسلٹیز کی فراہمی جو ہے وہ ریاست کا فرض ہے، وہ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ انڈیویجولز تک یقینی بنائے۔ یہ ڈیولپمنٹ کے رائٹس بڑھتے بڑھتے دنیا میں بہت سے ممالک میں اب تو انٹرنیٹ کی فراہمی بھی بنیادی انسانی حقوق بنتا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ جب ہم آگے مزید بڑھتے ہیں تو پھر آخر میں آ جاتے ہیں ہمارے رائٹ ٹو پارٹیسپیشن کے رائٹس، میری شمولیت کے رائٹ۔ یہ شمولیت کے رائٹس بہت ضروری ہیں اور دنیا میں بہت زیادہ مسائل ان رائٹس کو لے کر بھی ہیں۔ بہت سے ممالک میں دیگر رائٹس تو بعضوں کا دستیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پارٹیسپیٹ کرنے کا رائٹ، شمولیت، اسمبلی کا رائٹ، مثلاً اس میں بہت سی ایگزامپلز آ جاتی ہیں۔ فریڈم آف تھاٹ، میں جو چاہتا ہوں میں سوچوں، فریڈم آف ایکسپریشن، کہ میں اپنی بنیادی حق ہے میرا کہ میں اپنے رائٹس کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو ایکسپریس کروں، دوسروں تک پہنچاؤں، اس پر کوئی قدغن نہ ہو۔ لیکن اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر مذہب کا حق، میرا حق ہے میں اپنے مذہب پر عمل کروں، اس کی پریکٹس کروں، اس کی نماز ہے یا اگر کوئی اور مذہب ہے تو ٹیمپل میں جانا، مندر میں جانا، چرچ میں جانا، اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی، یہ تمام انسانوں کا بنیادی حق ہے۔ تو یہ تمام پارٹیسپیشن کے رائٹس ہیں، وہ مذہبی پارٹیسپیشن ہو، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیسپیشن، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ ہو سکے، وہ اپنی رائے رکھ سکے، وہ کسی جماعت، کسی سیاسی جماعت، کسی گروہ، اس کے علاوہ سوشل گروپس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پروفیشنل گروپس ہوتے ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کرنا میرا ایز این انڈیویجول پارٹیسپیشن رائٹ ہے۔ یہ تمام رائٹس مکمل طور پر دینا، ان کی فراہمی یقینی بنانا اور ان کی حفاظت کرنا ایک ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مگر ہاں، ایک سیریس پوائنٹ آف ڈسکشن ہے پارٹیسپیشن رائٹس میں، کیونکہ یہ وہ رائٹس ہیں جو مختلف معاشروں میں مختلف طریقے سے دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رائٹس ہیں جن پر ڈیبیٹ ہے کہ کیا ایک فریڈم آف ایکسپریشن جو میری ہے، کس حد تک میں ایکسپریس کر سکتا ہوں اپنی تقریر، اپنی بات چیت، کیا اس حد تک بھی یہ رائٹ ہے کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، دوسرے کے مذہب کی تضحیک ہو، دوسرے کے نقطہ نظر کی، دوسرے کے خیال کی، کسی بھی انسان کی سوچ کی تضحیک کرنا کیا فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ شاید نہیں۔ یہاں پر ایک ڈیبیٹ ہے، ایک ڈسکشن ہے، کیا میری پارٹیسپیشن اپنے کسی بھی حق کے لیے اس حد تک دی جا سکتی ہے کہ دوسروں کے حقوق اس سے مجروح ہو رہے ہوں، دوسروں کو اس سے رکاوٹ مل رہی ہو؟ کیا میں اپنی مرضی سے رشتہ بنا سکتا ہوں، اپنی مرضی سے سیاسی پارٹی سے تعلق رکھ سکتا ہوں، یا کیا اس حد تک اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مذہب سے اگر ہٹ کے ہو،
اگر اخلاقیات سے ہٹ کر ہو تو کس حد تک یہ پارٹیسپیشن کے رائٹس ہیں، ان پر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ان پر ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے، مگر اس ڈیبیٹ اور اس ڈسکشن کی آڑ میں لوگوں کے بنیادی پارٹیسپیشن کے رائٹس بھی سلب نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ بڑا مشکل ڈسکشن ہے جو کہ مختلف ریاستوں میں، مختلف ممالک میں، مختلف کلچرز میں انڈر ڈیبیٹ ہمیشہ رہتا ہے۔ میرا حق ہے میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں، لیکن کیا اگر میری عمر نہیں ہے ابھی تو میں گاڑی چلا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں کہ جو میری عمر میں مجھے اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ ایک ڈسکشن ہے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ پارٹیسپیشن کے رائٹس پر ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، مگر یہ رائٹ کی ڈسکشن تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ان کو محفوظ کون بناتا ہے، ان کا خیال کون کرتا ہے؟ وہ کرتے ہیں کسی بھی ریاست کے قوانین، کسی بھی ریاست کا آئین، قانون یہ بتاتا ہے کہ کہاں تک میرا حق ہے، کہاں تک اس حق کو میں ایکسرسائز کر سکتا ہوں۔ اس قانون میں بہتری کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہتری ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ قوانین کمزور ہوں گے تو اپنی مرضی سے کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ ایکسرسائز کر جائیں گے اور کچھ لوگوں کے بنیادی حقوق بھی بات کرنے کے، اپنا خیال کی، اپنی رائے دینے کے، وہ بھی سلب کر لیے جائیں گے۔ تو ان قوانین کو بھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب مل کر ایسا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ مزید ہم اس پر ڈیٹیل سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنی بات یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور ہاں جو کہ سب سے اہم چیز ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو دوبارہ دیکھنی ہو، اگر اس طرح کی دیگر ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کرنا ہے، آپ نے ہمارا یوٹیوب کا چینل وزٹ کرنا ہے۔ وہاں پر جا کر آپ کو ایسی دیگر ویڈیوز بھی ملیں گی اور دوبارہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں کہ کیسے ہم ان چیزوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے موضوعات ہیں جن پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید بات کریں۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔